बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू सुनो टुनाइट विद सादिया अफजाल। आज के प्रोग्राम का ब्रेकडाउन आपको बता दें। प्रोग्राम के पहले हिस्से में हम जानने की कोशिश करेंगे कि क्या तहरीक इंसाफ के पास मुज़ाकरात से बेहतर कोई मंसूबा मौजूद है। क्या आज भी पार्टी रिलीफ के लिए पाकिस्तान से बाहर देख रही है। प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में हम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सियासत पर बात करेंगे और सवाल उठाएंगे कि बिलावल भुट्टो जरदारी क्यों पुरुम्मीद हैं कि मियां शहबाज शरीफ हुकूमत 5 साल पूरे करेगी। प्रोग्राम का तीसरा हिस्सा हमारा एडिटोरियल होगा, जिसमें हम आपको बताएंगे कि किस तरह नौमुंतखब सदर ट्रंप अमेरिका को एक आलमी ताकत से एक रीजनल पावर बनाने में मसरूफ हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सियासी पॉलिसीज एक बार फिर गैर यकीनी सूरत हाल का शिकार हो चुकी हैं। तहरीक इंसाफ ने हुकूमत के साथ मुज़ाकरात का आगाज़ उस वक्त किया था जब PTI हुकूमत और रियासत पाकिस्तान के खिलाफ हर हरबा आजमा चुकी थी। 9 मई की सूरत में रियासती इदारों पर भी हमलावर होकर देख लिया, इस्लामाबाद पर चढ़ाई करके भी देख ली, आलमी मालियाती इदारों और मगरबी जरीदों को खतूत लिख कर भी देख लिया, अमरीका में लॉबिंग फर्म्स के तवस्सुत से अरकान पार्लियामेंट से खतूत लिखवा कर भी देख लिया। ना साबिक सदर जो बाइडन वसीला बन सके और अब नौमुंतखब सदर ट्रंप से वाबस्ता तवक्कुआत भी दम तोड़ती हुई दिखाई दे रही हैं। मुज़ाकराती अमल से पीछे हटना तहरीक इंसाफ की सियासी पॉलिसी है या नादानी, इस पर कुछ कहना अभी मुश्किल है। पस मंज़र में क्या चल रहा है, इस पर लबकुशाई करना मुश्किल है। अलबत्ता एक बात वाज़ेह है कि तहरीक इंसाफ की तमाम उम्मीदें दम तोड़ चुकी हैं और मुज़ाकराती अमल ही वो वाहिद रास्ता था जिसके ज़रिए पार्टी को किसी किस्म का रिलीफ मिल सकता है। मुज़ाकराती अमल के ज़रिए ही पार्टी हुकूमत से काफ़ी हद तक केसेस में रिलीफ भी हासिल कर सकती थी और मज़ीद केसेस का इंदराज भी रुक सकता था। ताहम तहरीक इंसाफ की तरजीहात अक्सर मुख्तलिफ दिखाई देती हैं। अहम सियासी मुबस्सिरीन की राय की बात की जाए तो उनका कहना है कि मुज़ाकराती अमल की नाकामी की वाहिद वजह बानी PTI हैं, क्योंकि उनकी कभी भी ख्वाहिश नहीं थी कि हुकूमत के साथ मुज़ाकरात का आगाज़ किया जाए। हमेशा से अव्वलीन तरजीह मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट के साथ पसे पर्दा मुज़ाकरात थे, जिसकी उम्मीद अब ख़त्म हो चुकी है। तहरीक इंसाफ की मुज़ाकराती कमेटी के किरदार की बात करें तो वो बिल्कुल बेबस है और ना ही उनके इख्तियार में कुछ है। मुज़ाकराती अमल की मअतली के अहकामात उनको TV स्क्रीन्स पर चेयरमैन बैरिस्टर गौहर की मीडिया टॉक देखकर पता चले थे। हैरानी की बात, बैरिस्टर गौहर मुज़ाकराती कमेटी का हिस्सा भी नहीं है और मुज़ाकरात की मअतली से कबल कमेटी को भी सुना नहीं गया। हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी के तर्जुमान सेनेटर इरफान सिद्दीकी का कहना है कि डी चौक की जहनियत वाली पार्टी मुज़ाकरात के लिए बनी ही नहीं है। उनके पीछे जाकर नहीं कहेंगे कि लौट आओ। स्पीकर ने 28 जनवरी से पहले इजलास खत्म नहीं किया तो हम इजलास में ज़रूर जाएंगे। प्रोग्राम के इस हिस्से में हम सवाल उठाएंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि तहरीक इंसाफ के पास मुज़ाकरात की अदम मौजूद क्या खुफिया मंसूबा है। इसी सब पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा सेनेटर ओन अब्बास बप्पी। ओन अब्बास साहब, बहुत बहुत शुक्रिया सबसे पहले तो आपने प्रोग्राम के लिए वक्त दिया। ये बताइएगा कि इस वक्त जब खान साहब ने मुज़ाकरात कॉल ऑफ कर दिए हैं, जो डेडलाइन थी 28 जनवरी, उससे पहले मुज़ाकरात ख़त्म करना आपको लगता है ये दानिशमंदाना फ़ैसला है? क्योंकि इस वक्त लगता ऐसे है कि इससे आपने हुकूमत को एक एक्सक्यूज़, एक जवाज़ खुद ही दे दिया है, जिसकी बदौलत वो अब ये कह रहे हैं कि हमने तो पहले ही कह दिया था कि PTI मुज़ाकरात के लिए संजीदा है ही नहीं। भी अगर आप पूरा 1 महीने का सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स को देखें तो आपको कहीं भी गवर्नमेंट के किसी क्वार्टर से कोई एक भी पॉजिटिव रिस्पांस नजर नहीं आया होगा। अगर आप तलाल चौधरी साहब की स्टेटमेंट देख लें, ख्वाजा आसिफ साहब की स्टेटमेंट देख लें, इवन इरफान सिद्दीकी साहब की स्टेटमेंट देख लें, जो कि गवर्नमेंट की मुज़ाकराती कमेटी के हेड थे, उन्होंने आज से कुछ अर्से पहले कहा था कि अगर आप दरीचों की तरफ देखेंगे या मुख्तलिफ खिड़कियों की तरफ देखेंगे तो फिर आप हमसे क्यों बात कर रहे हैं। ख्वाजा आसिफ की स्टेटमेंट हर जगह पे मौजूद है। वो फरमाते रहेंगे जी ये लोग तरलों पे निकल आए, ये तो लोग लेट गए। अब इस तरह के अगर माइंडसेट के साथ आप बात करें, और 3 मुलाकातें हो चुकी थी और ये जो मुलाकात है आखिरी दफा 16 जनवरी को हुई थी, उसमें तय पाया था कि जी आप हमें रिटर्न में दे दें और हम आपको जवाब दे देंगे। अब 23 की तारीख आखिरी डायरी थी, 23 को उन्होंने हमें जवाब देना था जो कि नहीं दिया। अब 28 की डेट मुकर्रर कर दी है और इस दौरान एक खबर भी दी गई कि जी हम एक ड्राफ्ट राइटअप बना रहे हैं ताकि हम जवाब देंगे आपको तकरीबन तमाम चीजों के ऊपर। एक चीज आपको शायद याद होगा जी, वो अली मीन गंडापुर ने आखिरी मुज़ाकराती कमेटी में एक बात की थी। उसने फरमाया था कि जी वो कोई जो हम एक्सेप्ट करते हैं हमसे कहीं गलती हुई है। जहां आपको ये नॉलेज हो कि आपका मुखालिफ आपके खिलाफ चीजें इकट्ठी करके वही मवाद आपके खिलाफ यूज करके एक ड्राफ्ट कर रहा है, तो वी न्यू देयर वाज नथिंग कमिंग आउट ऑफ इट। सो अल्टीमेटली वी हैड टू पुल आउट, और कोई ऑप्शन नजर भी नहीं आती थी और लग ऐसे रहा था कि हमारा मजाक उड़ाया जा रहा है कि जनाब ये सब क्योंकि इनका जो लीडर है जेल में है इसलिए। सो अब
اس میں سے سیریسلی کچھ اچھا نہیں اس میں کرتا تھا. تو یہ اس میں ایک اور چیز بھی ہے. اس میں اب جتنے بھی آپ دلائل سنتے ہیں دوسری طرف سے، وہ یہ کہتے ہیں کہ مذاکراتی کمیٹی میں جو لوگ بیٹھے ہیں وہ سنجیدہ نظر آتے ہیں، اور یہی دلیل مجھے یاد ہے کہ یہ جو 26ویں آئینی ترمیم ہو رہی تھی اس وقت پارلیمانی کمیٹی پاکستان تحریک انصاف کے جو لوگ تھے اس کے بارے میں بھی کہا جاتا تھا کہ دیکھیں یہاں پہ ہوتے ہیں، ٹیبل پہ اگری کرتے ہیں. بیرسٹر علی ظفر کا نام لے کے کئی باتیں کی گئیں کہ وہ اگری کر کے جاتے ہیں، وہاں جاتے ہیں اڈیالہ میں خان صاحب سے ملتے ہیں، پھر وہ آ کے اپنی اوپینین چینج کر لیتے ہیں. اس بار بھی یہی کہا جا رہا ہے کہ مذاکراتی کمیٹی تو چاہتی تھی کہ معاملات آگے چلیں، اور ان کے نالج میں بھی نہیں تھا کہ خان صاحب نے بیرسٹر گوہر سے ملاقات کر کے کہہ دیا کہ مذاکرات ختم کر دیں. اچھا میں اس تھوڑا سا کلیئر کر دوں. یہ سب کو معلوم تھا کہ کیا ڈسکشن ہو رہی ہے. الٹیمیٹلی خان صاحب نے اس کے اوپر آنسر دینا ہوتا ہے. بٹ یہ جو آپ کو شاید زیادہ پنجاب کہتا ہے نا، ایک بڑی وہ پنچایت میں نا ایشو ہوتا ہے، وہ کہتے ہیں یہ بندہ تو ٹھیک ہے لیکن اس کا والد ٹھیک نہیں ہے، یا اس کا والد ٹھیک ہے یہ فلان اس کا بھائی ٹھیک نہیں ہے. الٹیمیٹلی وہ ڈسکریڈٹ اسی بندے کو کر رہے ہوتے ہیں، لیکن یوزنگ دا انفارمیشن کہ جی وہ مذاکراتی کمیٹی تو بہت سیریس ہے لیکن وہاں سے انفارمیشن آ گئی. ہم سب کو ایٹ ہارٹ پتا تھا کہ یہ مذاکرات کہیں بھی کسی طور پہ نہیں پہنچ سکتے. اور جس قسم کی گفتگو مذاکراتی کمیٹی میں ہوئی ہے، اور جب ہمیں ہمارے دوست آ کے وہاں سے بتاتے تھے کہ وہاں پہ گپ شپ کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہوتا تھا. الٹیمیٹلی تو دو چار لوگوں نے وہاں پہ یہ بھی کہا یار یہ تو پارلیمان کا ایک فورم ہے جو کہ اسپیکر ایاز صادق نے اپنے انیشیٹو پہ سٹارٹ کر دیا ہے. گورنمنٹ کا اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، اسٹیبلشمنٹ اس کے اوپر آن بورڈ نہیں ہے. ہم تو ویسی بات کریں. وہاں سے یہ جو انفارمیشن ہمیں آ رہی تھی وہ بھی یہ کہ جی نان سیریسنس آن دا ادر سائڈ واز ویری مچ ایکسپوز ہو رہی تھی. سو الٹیمیٹلی وہ جو نیریٹو گورنمنٹ پول کر رہی تھی کہ جی انٹرنیشنل دنیا کو دکھانے کے لیے جی پاکستان میں بہت بڑے مذاکرات ہو رہے ہیں، عمران خان سے انگیج ہو رہا ہے، پولیٹیکل جو ہے نا یہاں پہ انگیجمنٹس ہیں، دیٹ واز ناٹ ٹرو. ایٹ لیسٹ وی ہیڈ ٹو کل اٹ کہ جی یہاں کچھ نہیں ہو رہا یہاں پہ یہ سوائے جو آپ نے کہا نا القاعدہ کہ ہمیں پہلے ہی پتا تھا، ہمارے دل میں پہلے یہ بات تھی، ہم جانتے تھے کہ کچھ نہیں مذاکرات کا نتیجہ نکلے گا. اب اسی طریقے سے ہم لوگوں کے تجزیے بھی یہی تھا کہ حکومت کے پاس کچھ ہے ہی نہیں آفر کرنے کے لیے، حکومت کچھ دے ہی نہیں سکتی پاکستان تحریک انصاف کو. تو پھر دونوں پارٹیز کے لیے، دونوں فریقین کے لیے پھر آخر کیا دباؤ کیا تھا؟ ایسی کیا مجبوری تھی کہ مذاکرات کی ٹیبل پہ آئے؟ دیکھیں ایک تو ہم جمہوری فورسز ہیں، سو اب ہم یقین ہم بھی اور ہمارے مخالف جمہوری فورسز ہیں، عوام کا پبلک کا پریشر بھی ہے. ہم اس سے پہلے جب ان سے مذاکرات نہیں کرنا چاہ رہے تھے ہم کہتے تھے ہم اسٹیبلشمنٹ سے کریں، بیکاز ہمیں پتا تھا کہ اصل طاقت کا جو مین ویور ہے وہ تو اسٹیبلشمنٹ کے پاس ہے. they were the one who calling the shots. تو obviously انہوں نے نیریٹو بلڈ کیا. دیکھیں جی ہم سے تو یہ جمہوری لوگ ہی نہیں ہے، پولیٹیکل لوگوں سے بھی ہم نے کہا جی چلیں یہ کر کے دیکھ لیتے ہیں. we spent good 45 days 45 دن ہمارے مذاکرات کا عمل چلتا رہا. 3 نشستیں بھی ہوئیں، اس میں برخاستن بھی ہوا، لیکن الٹیمیٹلی اس میں سے کچھ نکلا نہیں. میں آپ کو ایک اور یقین دلاتا ہوں، 28 کی ڈیٹ اسپیکر صاحب نے دے دی ہے، شاید وہ ہمارے جائے بغیر بھی وہاں سے کوئی نہ کوئی ڈیفالٹ لیٹر نکالیں گے. اس لیٹر میں obviously اب تو ٹاپ پہ یہ آئے گا کہ ہم پل آؤٹ کریں گے نیگوسیشن سے، لیکن اس کی جو باقی سارے شکیں ہوں گے اس میں آپ کو نظر آئے گا جوڈیشل کمیشن نہیں بن سکتا کیونکہ 9 مئی کے لوگ آلریڈی مان چکے ہیں، کنفیشن سٹیٹمنٹس آ چکی ہیں. 26 نومبر پہ بات کوئی نہیں ہو سکتی کیونکہ وہاں پہ کچھ ہوا ہی نہیں تھا. سو وہ بہت سارے سوالات جو ہم نے کمیشن کے ذریعے مانگے تھے یا پولیٹیکل پرزنرز میں، اس کے اوپر جواب انہوں نے خود ہی لکھ کے دے دیں کہ یار ان کی انویسٹیگیشن کی ضرورت نہیں ہے، اس کی بات کرنے کی ضرورت ہے، یہ بھی نہیں ہو سکتا وہ بھی نہیں ہو سکتا. We all knew this is going to happen, لیکن it was just a waste of time. ہمیں ایسے لگ رہا تھا اب یہ صرف ٹائم بائنگ ہو رہی ہے. تو اور آپ کی بات بالکل سچ ہے، ہماری مخالف پارٹی کے پاس ہمیں دینے کو ہے کیا؟ سسٹم کے بینیفیشری ہیں وہ لوگ، دے آر ان دا گورنمنٹ. ہم ان کے پاس فیڈرل گورنمنٹ ہے، ساری گورنمنٹس موجود ہیں، بڑی اسٹیبلشمنٹ کا ہاتھ ان کے سر کے اوپر ہے. وائی وڈ دے سیٹ ود اس؟ الٹیمیٹلی ان کو کچھ دینا ہی پڑے گا. مطلب کچھ نہ پولیٹیکل پریشر باہر آتے ہیں، یا مئی 9 کے حوالے سے کوئی چیز کلیئر ہو جاتی ہے، یا 26 نومبر کے حوالے سے کسی کے اوپر الزام چلا جاتا ہے، تو کچھ نہ کچھ تو دینا پڑا ہے. وائی وڈ دے گیو اٹ؟ ان کو تو دینے کی ضرورت نہیں ہے، بیکاز جنہوں نے ان کے اوپر ہاتھ رکھا وہ تو کہہ رہے ہیں یار بس کھیلتے رہو، انجوائے کرو، کچھ ماننے کی ضرورت. ویری انٹرسٹنگ. اچھا یہ بتائیے، جیسے بہت سارے آپ نے بھی ذکر کیا، پاکستان تحریک انصاف کے لوگ میرے شو میں بھی کئی دفعہ برملا کہہ چکے ہیں کہ ہاں ہمیں اسٹیبلشمنٹ سے بات کرنی چاہیے، وہی ہیں جو یہ اس بھور سے نکال سکتے ہیں ساری صورتحال کو. بٹ ایٹ دا سیم ٹائم اگر اب حکومت نے کہہ دیا 9 مئی پہ جوڈیشل کمیشن نہیں بنے گا، 26 نومبر پہ جوڈیشل کمیشن نہیں بنے گا، سیاسی قیدیوں کو باہر نہیں نکالیں گے، خان صاحب کی بھی رہائی ممکن نہیں ہوں گی، ان کی کہیں منتقلی بھی نہیں ہو سکتی ہے، پھر ساتھ ہی ساتھ اسٹیبلشمنٹ بھی بات نہیں کر رہی ہے، تو اب کیا آپشن ہے پھر پاکستان تحریک انصاف کے پاس؟ دیکھیں جب ہم نے یہ آپشن دی تھی کہ ہم اسٹیبلشمنٹ سے بات کرنا چاہتے ہیں، obviously we were very serious about it. and پاکستان میں آپ کیا سب کو پتا ہے، چھوٹے سے بچے کو بھی پتا ہوگا، یعنی عام سڑک پہ جاتے بندے کو پتا ہے پاکستان میں اصل طاقت کس کے پاس ہے. اینڈ وی تھاٹ دس واز اے گڈ آئیڈیا ٹو ٹاک ٹو دیم. الٹیمیٹلی وہاں سے کوئی رسپانس نہیں آیا. ہم نے یہ پولیٹیکل فورسز والا جو انور یہ بھی آزما لیا، اس میں سے بھی کوئی پازیٹیو چیز نہیں نکلی.
سو میرے خیال میں اس وقت جتنی بھی فورسز ہیں اینٹی پاکستان تحریک انصاف جو اپوننٹ بینچ پہ بیٹھی ہیں، وہ کوئی بھی شاید بات چیت میں انٹرسٹڈ نہیں ہے، اور مجھے نہیں لگتا کہ تو وہ وہ جو کوئی سب سے سمجھتے آپ ہیں نے کہ کہا ہم شاید جن کے پاس سارے اختیارات ہیں، جن کے پاس ساری طاقت ہے، وہ بات نہیں کر رہے، یہی میں پوچھ رہی ہوں، وہ بھی نہیں بات نہیں کرے کر تو رہے، پھر کیا نہیں ہوگا؟ obviously وہ نہیں پھر کر رہے، آپ کیا کہیں کریں گے؟ بیک چینل ڈپلوم تو obviously اب we have nothing else، ہم تو جو پہلے کرتے ہیں جو احتجاج کے علاوہ اور احتجاج؟ کیا کر سکتے ہیں، اور پروٹیسٹ اور کیا اسٹریٹ، ہمارے پاس اگر ایک طاقت پاکستان میں جو بقایا بچ گئی ہے، جس کے علاوہ ہر طاقت ان کے پاس چلی گئی ہے، ایوری تھنگ اسٹیبلشمنٹ وہاں، جوڈیشری وہاں چلی گئی ہے، اب تو الحمدہ مسجد کے ججز بھی لے لیے ہیں، یعنی کہ وہ جو کورٹس میں نئے ہائی کورٹس میں ججز آ رہے ہیں سارے من پسند وکیل اٹھا کے لگا دیے جو سارے پتہ نہیں کس کس کے پیرول پہ ہوتے تھے. سو اب تو پیچھے کچھ بھی نہیں بچا، ہمارے پاس صرف میں ایک یہی کہہ رہی طاقت ہوں نا ہے، کہ پاکستان تحریک ہمارے پاس انصاف، عوام عوام آپ بھی جو بات کر رہے ہیں، عوام باقی لوگ بھی بات کرتے ہیں، اتنی مایوسی ظاہر مایوس، ہوتی بالکل ہے کہ مایوس بھائی کوئی بھی مایوس، بات نہیں کر رہا، بالکل یہ نہیں. بھی نہیں ہو رہا، تو پھر ہمارے اب کیا کریں گے؟ پاس کہ ساری ہم کیا کر دو سکتے ہیں؟ چیزیں ہمارے پاس الحمدللہ، ایک ایمان ہے، ہمارے پاس فیتھ ہے پڑا ہمیں اللہ کی، ایک مطلب ہم حق پہ کھڑے ہیں، آف کورس دوسری بات ہمارے ساتھ عوام کھڑی ہے. پاکستان میں اس وقت سب سے پاپولر جماعت ہے، آپ جتنا کچھ کر کے دیکھ لیں الٹیمیٹلی عوام کی جو محبت ہے جو خالد صاحب کے لیے، آپ اس کو کم نہیں کر پائے، وہ دن بدن بڑھتی جا رہی ہے. کب تک آپ اگینسٹ ٹائڈ جائیں گے؟ دیکھیں ریاست بھی سمجھتی ہے کہ اس وقت سب کچھ ہونے کے باوجود ایک چیز وہ نہیں ہے، وہ ہے جو خان کے پاس عوام کی طاقت ہے. جب کبھی یہ گیپ برج ہوگا، وہ پوچھیں گے خان کیا دے سکتا ہے؟ خان ایک چیز دے سکتا ہے، وہ ریاست کو عوام کا کانفیڈنس دے سکتا ہے، وہ ریاست کو عوام کی محبت دے سکتا ہے، جو ایک بہت بڑا گیپ اس وقت آ سکتا ہے. اور اس گورنمنٹ کو ایک جو لیجیٹیمیسی چاہیے، وہ جب تک عمران خان نہیں کہے گا وہ لیجیٹیمیسی نہیں مل سکتی. سو ون ہیز ٹو انڈرسٹینڈ کہ سارے کارڈز وہ سمجھتے ہیں ان کے پاس ہیں، خان کے پاس ایک کارڈ ہے اور سب سے طاقتور کارڈ ہے اس وقت. وہ آپ کہہ رہے ہیں وہ عوام کا ہے، پاکستان کی عوام کا ہے. لیکن ٹھیک ہے، اب آپ نے جو احتجاج کا ذکر کیا کہ بھائی اس کے علاوہ ہم کر ہی کیا سکتے ہیں، پروٹیسٹ کریں گے، احتجاج کریں گے، اب جو بھی اس کی اسٹریٹجی بنتی ہے، جتنے بھی فیزز میں آپ لوگ احتجاج کے لیے آتے ہیں. لیکن جو لاسٹ ایپیسوڈ تھا 26 نومبر کے احتجاج کا، جس کو آپ لوگوں نے خود ہی فائنل کال کا نام دیا تھا، اور اس دن جو کچھ ہوا ہے، اس کے بعد آپ کو لگتا ہے کہ اب اس قسم کے احتجاج کی بھی کوئی گنجائش موجود ہے، یا حکومت آپ کو کرنے دے گی؟ جیسے پہلے ہی انہوں نے اعلان کر دیا تھا کہ اس دفعہ یہ حرکت دوبارہ کر کے دیکھیں تو ہم ان کو بتائیں گے. سو الٹیمیٹلی دیکھیں، ہمارا عہد ہے کہ احتجاج کرنا ہے، گورنمنٹ نے احتجاج کو روکنا ہے. اب احتجاج کو روکنے کے جو طریقے ہیں وہ تو 101 ہو سکتے ہیں، احتجاج کرنے کا طریقہ ایک ہی ہے کہ آپ سڑک پہ نکل کے آ جائیں. ہم نے سڑکوں پہ نکلنا ہے. اب گورنمنٹ اس کو کیسے روکتی ہے؟ اگر تو انہوں نے وہی رویہ اختیار کیا جو انہوں نے 26 نومبر کو ڈی چوک میں کیا تھا، اور لوگوں ہمارے، آپ دیکھیں اگر ہم 50,000 لوگ کے اس ڈی چوک لے کے آئے تھے، تو 50,000 لوگوں کے لیے اگر آپ گولیاں مارنا شروع کریں تو دنیا میں کیا 50 کیا 2.5 کروڑ لوگ بھی نہیں کھڑے ہو سکتے. گولیوں کے سامنے کوئی کھڑا نہیں ہو سکتا نا الٹیمیٹلی. لیکن یہ تو گورنمنٹ نے عقل کے ناخن لینے کہ اگر آپ لوگوں کو مار مار کے احتجاجی تحریک روکیں گے تو یہ سلسلہ رک نہیں سکتا. ماڈل ٹاؤن کی شہادتوں سے لے کے ڈی چوک تک ابھی تک پاکستان مسلم لیگ نون اس خون کی اس جھولی سے باہر نکل نہیں پائی. آخر کب تک کھیلیں گے؟ ڈو یو ریئلی تھنک کہ میں جو کچھ کرتا جاؤں دنیا میں کوئی مجھ سے پوچھنے والا نہیں ہو نہیں سکتا جسٹ بیکاز کہ میرے کندھے کے اوپر کسی کا ہاتھ ہے؟ سوال ہوں گے، جواب دینے پڑیں گے، اکاؤنٹیبلٹی ہوگی، اور وہ وقت دور نہیں ہے. دیکھیں ٹرننگ آف دا ٹیبلز تو مقدر، یہ تو یونیورسل کا فارمولا ہے نا. آج ہم باہر ہیں، کل آپ اندر باہر کریں، کل ہم اندر ہوں گے اور آپ باہر ہوں گے. اس وقت پھر جواب دینا پڑے گا، پھر شاید کوئی کوارٹر آپ کو بچائے گا نہیں. سو الٹیمیٹلی یہ خوف اس وقت پاکستان مسلم لیگ نون باشمول پوری پیپلز پارٹی، اچھا، پوری گورنمنٹ کے دل وہ میں ہے آپ کہ کو یہ چیزیں ان کہیں کو نہ خوف کہیں ہے. ٹھیک ہے، اور نبا صاحب یہ بتائیے گا لاسٹلی کہ اب جو چیزیں ہمارے سامنے ہیں، آپ کی نظر میں کیا واقعی پوائنٹ آف نو ریٹرن تک پہنچ چکی ہیں؟ جنگوں کے بعد بھی ممالک اینڈ پہ ٹیبل پہ ہی آتے ہیں، یا پھر ایسا حکومت کیا کرے کہ آپ کو لگے کہ ہاں جی انہوں نے ایک آلیو برانچ آفر کیا ہے؟ کانفیڈنس بلڈنگ میئرس میں بہت ساری چیزیں تھیں، اور جو چیزیں ہم نے کہی تھی جوڈیشل کمیشن اور ہمارے پولیٹیکل پریزنرز کے حوالے سے، انیشلی کہیں سے بھی شروع کیا جا سکتا تھا. ابھی بھی آپ اتنے گنجائش ہے؟ سارے، اب میں تو اب obviously اب تو خان صاحب نے کہہ دیا کال اف کرنے کا، اب تو شاید نہیں لگ سکتا ایسا کچھ ہو. لیکن اگر گورنمنٹ کسی بھی طور پہ اگر خود سوچے کہ جی چلیں ہم نیگوسیشن تو ختم ہو گیا، ہم اپنے طور پہ کانفیڈنس بلڈنگ میں کریں، تو اتنے سارے پولیٹیکل پریزنر جن کی آپ ضمانتیں کینسل کرا رہے ہیں، سب کو پتا ہے پولیٹیکل پریزنر ہمارے جو اس وقت لاہور کوٹ لکھپت جیل میں جتنی لیڈرشپ پڑی ہے، شاہمود قریشی صاحب سے لے کے ڈاکٹر یاسمین محمود رشید، اعجاز چودھری، عمر چیمہ، سارے پولیٹیکل پریزنرز ہیں. آپ چھوڑنا شروع کر دیں، ایک ہوا تو فضا تو بنائیں، شاید ہمارے دل میں بھی نرمی آ جائے، عوام بھی ہمیں کہے جی دیکھیں وہ یہ کر رہے ہیں، آپ بھی بیٹھنا شروع کریں.
but they are not even ready to do anything at all. وہ کہتے ہیں نا ان کو مثال بنائیں گے اور ان کو مثال بنائیں گے آتی نسلیں یاد کریں گی. یہ جب مائنڈ میں آ جائے نا طاقت کی جو بھنور ہے نا وہ انسان کو نا بالکل he gets you high headed. تو یہ گورنمنٹ اس وقت ہائی ہیڈڈ ہو چکی ہے. مجھے نہیں لگتا کوئی آلو برانچ اس وقت دکھانے میں کوئی بھی موڈ میں ہے اس سائٹ کے اوپر. Okay, right. Senator On Abbas Bhappi Saab, thank you for joining us on the show. We'll take a short break here. Stay tuned. Welcome back to Suno Tonight with Sadia Afzal. پاکستان پیپلز پارٹی کی سیاست انتہائی دلچسپ صورتحال اختیار کر چکی ہے. ایک طرف پیپلز پارٹی وفاق میں آئینی عہدے انجوائے کر رہی ہے اور دوسری طرف چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری وفاق پر تنقید کرتے ہوئے بھی دکھائی دیتے ہیں. بلاول بھٹو کا کہنا ہے کہ مشاورت کے بغیر فیصلے کر کے حکومت اپنے لیے مشکلات پیدا کرتی ہے اور جب حکمران اپنی مرضی چلانے لگیں یا عوام کی خواہشات اور مرضی سے دور ہو جاتے ہیں تو پورے کا پورا نظام گر جاتا ہے. پیپلز پارٹی کابینہ کا حصہ بننے سے انکاری ہے، البتہ حکومت کی 5 سال مدت پوری ہونے کی یقین دہانی بھی کراتی ہوئی نظر آتی ہے. پاکستان پیپلز پارٹی آج کے موجودہ نظام کی ایک بینیفیشری بھی ہے. گزشتہ روز جب بلاول بھٹو زرداری سے سوال پوچھا گیا کہ وزیر اعظم شہباز شریف 5 سال وزیر اعظم رہ پائیں گے، بلاول بھٹو کا کہنا تھا انشاءاللہ. جبکہ پیپلز پارٹی کی وفاق سے دیگر شکایات کا ذکر کیا جائے تو گزشتہ روز پاکستان پیپلز پارٹی کی سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کے اجلاس کے بعد مرکزی سیکریٹری جنرل سید نیر حسین بخاری نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے متنازع نہروں کی تعمیر پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے 11 ماہ سے زیر التوا مشترکہ مفادات کونسل کے اجلاس کو فوری بلانے کا مطالبہ کیا. اس سب پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں پاکستان پیپلز سینئر رہنما قادر خان مندوخیل. بہت شکریہ مندوخیل صاحب، پروگرام کے لیے آپ نے وقت دیا. سب سے پہلے تو بتائیے گا کہ کل جو پیپلز پارٹی نے وفاق سے شکایات کی ہیں آپ کی سی کی میٹنگ کے بعد جو چیزیں سامنے آئی ہیں، تو یہ جو متنازع نہروں کا معاملہ ہے یہ اتنے عرصے سے ہم دیکھ رہے ہیں پیپلز پارٹی کی گریونسز سامنے آ رہی ہیں، کیا ابھی تک وفاق میں کسی سے PMLN میں کسی سے بات نہیں ہوئی ہے اس ٹاپک پہ؟ جی بہت شکریہ سعدیہ. یہ صرف 6 نہروں کی بات نہیں ہے. آپ کو یاد ہوگا پنجاب کی سطح پہ ہمارے مذاکراتی کمیٹی بنی ہے جہاں ہمارے MP MNA کے حلقوں میں نہ تو فنڈ دیا جا رہا ہے، افسران بھی ان افسران کو لگایا گیا ہے جو اینٹی پیپلز پارٹی ہے. اب ان کے اوپر بات چل ہی رہتی ہے کہ یہ جو 6 نہروں کا شوشہ چھوڑ دیا ہے. اب اگر 1991 کا جو واٹر ریکارڈ ہے اگر آپ دیکھ لیں اس میں جو شیئر ہے وہ سندھ کو پہلے سے نہیں مل رہی. اس کی وجہ یہ ہے کہ پانی اوپر سے جو نا وہ کم آ رہا ہے. اب پنجاب کہتا ہے کہ نہیں جی آپ یہ 6 نہریں مزید دے دے ہمارے حصے میں سے. بھائی آپ کا کون سا حصہ ہے؟ آپ کو حصے کے مطابق یا ہمارے حصے کے مطابق تو پانی نہیں مل رہی. سندھ پہلی جو نا بنجر زمینیں ہوتی جا رہی ہے اور اوپر سے آپ 6 نہریں مزید جو نا وہ جنوبی پنجاب یا چولستان کے لیے نکالے جا رہے ہیں اور وہ بھی ہم سے مشاورت کیے بغیر. آپ ہم کے جو میجر آپ الائی ہے، آپ ہماری بیساکھیوں پہ کھڑی ہے حکومت آپ کی، اور پھر آپ ہم سے مشاورت نہیں کرے. اب یہ معاملہ چل ہی رہا تھا کہ 2 صوبوں میں سندھ بلوچستان میں ہماری حکومت ہے، وہاں سمندر لگ رہا ہے، وہاں سی اتھارٹی بنا دیے، ہم سے کوئی مشاورت نہیں ہے. اس سے پہلے کیونکہ 4 منصوبہ کراچی میں جو پانی کے جو شہباز شریف صاحب دوڑتے ہوئے ہر مرتبہ جو ہے نا 5 سال بعد کراچی الیکشن کے لیے تو آ جاتے ہیں، مگر کراچی بوند بوند پانی کو ترس رہا ہے. وہ پیسے نہیں دیے K4 منصوبے کا. اور پھر K5 منصوبہ ہم نے بنایا تھا خورشید شاہ صاحب کی جو وزارت میں، اور اس میں شہباز شریف صاحب کو اور میرا حلقہ NA242 بلدیہ ٹاؤن لگتا ہے. اس کے لیے جو فنڈ تھا این موقع پہ شہباز شریف صاحب نے انکار کر دیے کہ پیسے نہیں ہے. تو میں یہ سمجھ رہا ہوں پھر اس کے علاوہ جو سندھ سیلاب میں ڈوبا ہوا تھا جہاں 21 لاکھ مکانات جو ہے نا وہ تعمیر کیے جا رہے ہیں، اس نے وفاق نے اپنے حصے کا جو وعدہ کیا تھا وہ شیئر نہیں دیا ہے. تو ایک مسئلہ وہ تو ہم آپ کے سامنے پیش کر دی، ایک سے ایک مسئلے ہے، اور دوسری طرف وہ کہتے ہیں نہیں جی ہمارے اتحادی ہے، فلانا ہے، ڈھنگا ہے. بھائی کون سے اتحادی ہے؟ مندوخیل صاحب وہ تو یہاں تک کہتے ہیں پیپلز پارٹی کے بارے میں کہ پیپلز پارٹی جو ہے نا وہ ویسے ہی ہر تھوڑے ٹائم کے بعد یہ کرتی رہتی ہے کیونکہ وہ تو ہمارے ساتھ شامل ہے، وہ تو بینیفیشری ہے، آئینی عہدے انجوائے کر رہی ہے وفاق میں. PMLN کا تو یہ جواب ہوتا ہے. ٹھیک ہے، آئینی عہدے ہم کون سے انجوائے کر رہے ہیں؟ صدر پاکستان کا جو عہدہ ہے وہ تو پچھلی دور صدارت میں انہوں نے اپنے سارے اختیارات پارلیمنٹ کو دے دیے. اس کے بعد اگر آپ گورنرز کا دیکھ لیں، آپ کو یاد ہوگا پیکا آرڈیننس پاس کرا رہا تھا جب گورنر پنجاب نے انکار کر دیا ہے اور اس کے بعد وہ چھٹی پہ چلے گئے تو جا کے انہوں نے قائم مقام گورنر سے وہ سائن کرا لیا ہے. اور اوپر سے آپ نے عظمیٰ بی بی کے عظمیٰ بخاری کے
جو الفاظ ایک کینچی کی طرح جو چلتی ہے ہمیشہ پیپلز پارٹی کے خلاف وہ اپنی طرح جار دے. تو یہ اختیارات ہے. یعنی آپ یہ سمجھ لو کہ آرٹیکل 48 کے تحت آئین میں کہ اگر اسمبلی کوئی بل پاس کر دے اور صدر یا گورنر اس کو نہ مانے, دوبارہ اگر چلے جائے تو 10 دن کے اندر آٹومیٹکلی پاس ہو جائے. تو یہ ہمارے آئینی عہدے, یہ ہمارے پاس اختیارات ہے. نہیں بڑی بڑی بلڈنگیں جو نا مل کے اس کو آپ اختیارات کہتے ہیں. اختیارات تو کابینہ میں ہوتا ہے, اختیارات تو وزیر اعظم کے پاس ہوتے ہیں, وہ تو ہمارے پاس نہیں ہے. تو پھر منتخب صاحب بالکل صحیح کہہ رہے ہیں, اختیار کابینہ کے پاس ہوتا ہے, لیکن شہباز شریف صاحب نے, وزیر اعظم صاحب نے کئی بار آفر کیا ہے پیپلز پارٹی کو کہ وہ کابینہ کا حصہ بن جائیں. پچھلی دفعہ اسحاق ڈار صاحب, نائب وزیر اعظم صاحب کی ملاقات ہوئی تھی بلاول صاحب سے, یہی وہ دعوت دینے گئے تھے کہ جی آئیں ہمارے ساتھ کابینہ کا حصہ بنے. تو کابینہ کا حصہ بننے سے پیپلز پارٹی کیوں انکاری ہے؟ آپ مجھے ایک بات بتا دیں کہ جو مسئلے میں نے آپ کے سامنے رکھ دیے اس میں کون سے ناجائز ہیں؟ اگر ہم کابینہ میں ہوتے ہوئے بھی ہمارے یہ مسئلے حل نہیں ہو تو سب سے پہلے آپ لوگ تنقید کریں گے کہ آپ خود کابینہ میں بیٹھے ہوئے ان کو سپورٹ کرنے کے لیے, ہر چیز پاس کرنے کے لیے, اور آپ کے مسئلے حل نہیں ہو رہے ہیں. تو ہم تو اسی وجہ سے نہیں ہو رہے ہیں کہ مطلب ان ایشوز پہ اگر پیپلز پارٹی کیبنٹ میں شامل ہو بھی جاتی ہے تو بھی آپ کو لگتا ہے کہ بے بس ہوں گے, بات نہیں سنی جائے گی؟ نہیں سنی جائے گی نا. تو نہیں سنی جائیں گے تو کیا فائدہ پھر؟ کم سے کم کابینہ میں تو نہیں ہے نا. ہم یہ تو نہیں کہہ سکتے اگر یہ بجلی مہنگے کر رہے, یعنی شہباز شریف صاحب بجلی مہنگے کر رہی ہے اور مریم نواز صاحبہ جو ہے نا اس کو سستی کر رہی ہے پنجاب میں, تو یہ ٹوپی ڈرامہ تو ہم سے تو نہیں ہو جاتا ہے, سمجھے نا. ہم تو پھر کابینہ میں اگر بیٹھے ہوئے تو ہم تو پھر منہ پہ تنقید کریں گے. تو میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ یہ ساری چیزیں آپ کے سامنے, کوئی ہمارا مطالبہ ناجائز ہے تو بتا دے, کوئی غیر آئینی ہے, کوئی غیر قانونی ہے تو بتا دے. شہباز شریف صاحب الیکشن کے لیے دوڑے کراچی آ جاتا ہے, اور جب کراچی کو یا سندھ کو پیسہ دینے کی بات آتا ہے تو وہ نہیں. آپ دیکھ رہے ہیں کہ پورا سندھ میں, پورا بلوچستان میں ایک موٹر وے بھی نہیں ہے. آپ مجھے بتاؤ زیادتی نہیں ہے؟ اوپر سے جو ہے نا وہ علیم خان صاحب کہہ رہے آپ اپنے دور میں کیوں نہیں بنایا. تو بھائی اگر ہم نے اپنی دور میں نہیں بنایا, ہماری حکومت بھی بیساکھی پہ کھڑی تھی, کاف لیگ کی اور جمعیت کے اس پہ بیساکھیوں پہ, تو ہم نے اگر نہیں بنا سکے یا ہم نے دوسرے ایشو پہ زیادہ فوکس کیا ہے تو اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ آپ صرف اپنی یعنی جو آپ کی اکثریت ہے, آپ کی بیٹی کا صوبہ ہے, وہاں پہ آپ موٹر وے پہ, یعنی ملتان کو 2 موٹر وے لگ رہے ہیں, پورے بلوچستان میں ایک موٹر وے نہیں جو شہرہ گئے کراچی سے لے کے کوئٹہ تک, پھر کوئٹہ سے لے کے وہاں پہ خیبر پختونخوا تک, پھر اس کے بعد اگر آپ سندھ کا دیکھ لیں کراچی سے لے کے سکر تک کوئی موٹر وے نہیں. ایک موٹر وے شہباز شریف صاحب نے اعلان کر دیا ہے. اپنے موٹر وے تو 11 مہینے میں بنا رہے تھے, سندھ کے موٹر وے میں کیڑے نکالتے, جی وہ فلانا ڈی سی بھاگ گیا. وہ بابا ڈی سی بھاگ گیا یا ڈی سی نے کوئی کرپشن اس کو بند کرے, اس کو سزا دے, ہمارا کیا لینا دینا ہے. لیکن آپ نے کوئی بہانہ بنانا ہے, آپ نے سندھ اور بلوچستان کے ساتھ سوتیلا پن کا آپ نے سلوک کرنا ہے, تو آپ کی مرضی ہے. ہم نے اپنا کھندا اٹھا لیا تو منہ کے بل گری کی حکومت ان کی. یہ اچھا, یہ بڑی انٹرسٹنگ آپ نے بات کی ہے. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں کہ آپ اتحادی ہیں, کیونکہ اس حکومت کے پاس تو اس طریقے سے میجورٹی نہیں ہے. لیکن ایٹ دا سیم ٹائم ہم جب دیکھتے ہیں کہ آپ لوگ یہ بھی مانتے ہیں کہ ان کی پرائیورٹی اس وقت کچھ اور نہیں ہے, کوئی اور صوبہ نہیں ہے, یا وفاق اٹ سیلف نہیں ہے, صرف ایک صوبے کے اوپر فوکس ہے, پنجاب کے اوپر فوکس ہے. آپ نے کہا بجلی یہاں مہنگی کر دی, وہاں پہ سی ایم جو ہیں وہ سستی کر دیتی ہیں. تو اس سب کے باوجود بھی بلاول صاحب جب وزیر اعظم کے لیے بات کرتے ہیں کہ جی وہ مدت پوری اپنی کر پائیں گے, 5 سال نہیں کر پائیں گے, تو اس کا بھی یقین ہے ان کو کہ جی یہ پوری بھی کر لیں گے. تو آپ اگر ہٹ بھی جاتے ہیں تو پھر کیسے پوری کریں گے 5 سال؟ نہیں پوری کر سکیں گے نا. اب آپ مجھے بتاؤ, بلاول صاحب کے سامنے اگر میڈیا والے شرارت کر کے یہ سوال کریں گے تو بلاول صاحب کیا بولیں گے کہ نہیں کرنے دیں گے؟ ان سے پوچھا کہ وزیر اعظم 5 سال پوری کریں گے تو انہوں نے کہا کیا بولیں گے نا. آپ مجھے بتاؤ کہ نہیں کرنے دیں گے. ہمارے جو اعتراضات ہے وہ اس چیز کی نشاندہی ہے کہ حکومت کسی وقت بھی گر سکتی ہے. چلو بلاول صاحب نہیں کہتے, میں کارکن کے حصے سے کہہ رہا ہوں, کسی وقت بھی گر سکتی ہے. پیپلز پارٹی ہٹ گئی تو حکومت ختم. منہ کے بل پہ میں اور آپ ابھی بات کر رہے ہیں نا, اگر ابھی ہو جائے تو اگلے منٹ میں آپ شہباز شریف آپ کو سابق وزیر اعظم کہنا شروع کر دیں گے اب. ٹھیک. اور پھر اس کے بعد دوسرا وجہ یہ ہے, پنجاب پہ جو فوکس ہے وہاں 148 جنرل سیٹیں قومی اسمبلی کی ہے. نواز شریف صاحب جو ہے نا تندور پہ تو مریم نواز صاحبہ کے ساتھ تو جا رہا ہے, مگر وفاقی حکومت کے ایک بھی پروجیکٹ میں, ایک بھی سیریمنی میں اس نے شمولیت نہیں کی ہے. وہ تو اون ہی نہیں کر رہے, جبکہ اس کی بھائی کی حکومت ہے, جبکہ اس کی پارٹی کا وزیر اعظم ہے. لیکن اس کا مطلب یہی ہے کہ ان کو فوکس پنجاب پہ, وہ یہ سمجھ رہے کہ پنجاب میں ہم نے فوکس کر لیے, وزیر اعظم بھی یہیں سے بنے گا, سب سے بڑے صوبے کا وزیر اعلیٰ بھی یہیں سے بنے گا, ہمیں چھوٹے صوبوں کی ضرورت نہیں ہے. تو ان کو یہ خیال ہے اگر پیپلز پارٹی اپوزیشن میں چلی گئی ہے یا حکومت سے ہٹ گئی ہے تو پنجاب بھی نہیں چلے گا.
اچھا، یہ آپ نے جو بات کی ہے اس کا مجھے بتائیے کہ پیپلز پارٹی اوبیسلی بہت زیرک سیاستدان وہاں پہ ہیں، زرداری صاحب خود بہت دفعہ ہمیشہ ہی بلکہ مفاہمت کی بات کرتے ہیں، پھر یہ چیز بھی ہو رہی ہے جو پی ایم ایل این سے آپ لوگوں کے شکوے ہیں، تو اس کی وجہ کیا ہے کہ ان کو لگتا ہے کہ اصل جو اپوزیشن تھی پاکستان تحریک انصاف کی صورت میں وہ بالکل ہی اب ختم ہو چکی ہے یا ٹھنڈی ہو کر بیٹھ چکی ہے، تمام ان کی تحاریک فیل ہو چکی ہیں، اس لیے جو ان کے اوپر کہیں نہ کہیں کوئی خطرات منڈلاتے بھی تھے وہ اب ختم ہو گئے ہیں، سو اس لیے آپ کو لگتا ہے کہ یہ اوور کانفیڈنٹ اس وقت ہیں کہ پیپلز پارٹی کی چیزوں کو کچھ سمجھ ہی نہیں رہے؟ دیکھیں، پہلی بات تو یہ کہ ہمارے گورنر پنجاب سردار سلیم حیدر صاحب نے کہا کہ میں واحد آدمی ہوں اپوزیشن کا کردار ادا کر رہا ہوں، تو پی ٹی آئی کہاں پر ہے پنجاب میں؟ نمبر ایک بات۔ دوسری بات آپ نے بات کی ہے، کل ہمارے سی ایس سی کی میٹنگ ہوئی ہے، تمام لوگوں نے اعتراضات کیے کہ اس حکومت سے ہمیں الگ ہونا چاہیے، لیکن جو آپ نے کہا مفاہمت کا بادشاہ زرداری صاحب نے کہا نہیں، انہوں نے کہا پھر ایس سی نے ان کو اختیارات دے دیے کہ ٹھیک ہے آپ کر لے، تو زرداری صاحب کی تو کوشش ہے ہمیشہ جو ہے نا وہ جوڑنے کی، لیکن آپ مجھے بتاؤ کب تک جوڑے رہیں گے؟ اگر اسی طرح ہمارے لوگوں کے ساتھ زیادتی ہوتے رہیں گے، اسی طرح سندھ اور بلوچستان کے ساتھ سوتیلا پن کا جو ہے نا وہ سلوک کیا جائے گا، تو کب تک زرداری صاحب اس کو ہولڈ کریں گے؟ آپ مجھے بتا دیں۔ تو میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ ان کی خیام خیالی ہے، ان کے بارے میں بڑا مشہور ہے کہ یہ جب مجبور ہوتے ہیں تو پاؤں پکڑتے ہیں، اور یہ جب مجبور نہیں ہوتے تو پھر گلا پکڑتے ہیں۔ پیر پگاڑا صاحب نے کہا تھا یہ ٹھیک، یہ بتائیں مشترکہ مفادات کونسل کا آپ لوگوں کا مطالبہ ہے، 11 مہینے ہو گئے، التوا ہم دیکھ رہے ہیں، اس کی بھی کوئی وجوہات نہیں بتائی جاتی ہیں آپ کو کہ کیوں نہیں بلائی جا رہی مشترکہ مفادات کونسل کا اجلاس؟ میں تو صرف ایک جو مشترکہ مفادات کونسل کا اجلاس ہے یہ آئین کے تحت ہر 3 مہینے میں بلایا جاتا ہے، وہ کیوں نہیں بلایا جاتا؟ دوسری بات یہ کہ جو ہمارے جو میں نے آپ کے سامنے مطالبات سامنے رکھ لیے چند چیدہ ان میں سے کسی کے اوپر ان کو کوئی اعتراض بھی نہیں ہے، تو جب اعتراض بھی نہیں ہے اور بات بھی نہیں کریں گے، ایک مسئلے کے اوپر ڈسکشن کے لیے ہم بیٹھ جاتا ہے، آپ دوسرا نکال لیتے ہو، اسی کے اوپر اب یہ ہم ڈسکس ہی کرتے ہیں تو تیسرا نکالتے ہو، تو اس کا مطلب کیا ہے؟ تو مجھے تو لگ رہا ہے کہ مسلم لیگ نون ہم سے جان چھڑانا چاہتی ہے، وہ یہ چاہتی ہے کہ قومی اسمبلی ٹوٹے، وہ یہ چاہتی ہے کہ وفاقی حکومت ٹوٹے، کیونکہ سب سے بڑے 12 کروڑ کا صوبہ ان کے پاس ہے، وہ یہ سمجھ رہے یہی حرف کل ہے، اس کے آگے ہمیں کسی ضرورت نہیں کسی صوبے کی، کسی وفاق کی۔ اچھا، یہ اوکے، ویری انٹرسٹنگ پوائنٹ وچ یو ہیو ریزڈ ہے کہ وہ آپ سے جان چھڑانا چاہتے ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ وفاقی حکومت ختم ہو، لیکن ایٹ دا سیم ٹائم مندوخیل صاحب ہمیں تو روز آ کے منسٹرز یہ ٹی وی پہ بتاتے ہیں، ان کی پریس کانفرنسز میں ہم سنتے ہیں، آپ کو اعداد و شمار کے ساتھ بتایا جاتا ہے کہ کس طریقے سے اکانومی کی ڈائریکشن سیدھی کر دی ہے انہوں نے، تو وہ تو بہت اس معاملے میں بھی کانفیڈنٹ نظر آتے ہیں کہ جو کام ماضی کی حکومتیں نہیں کر سکی ہیں، آپ کو تمام میکرو اکنامک انڈیکیٹرز وہ پازیٹیو بتاتے ہیں، تو پھر وہ کیوں چاہیں گے کہ اپنی حکومت ختم کریں؟ وہ دیکھیے اپنی حکومت سے مراد جو ہے نا، اپنی حکومت تو سب سے بڑے صوبے میں پنجاب میں نے آپ کو وفاق میں بھی شہباز شریف صاحب بیٹھے ہیں وزیر اعظم، جن کے نام پہ ان کی اپنی پارٹی میں بڑے اعتراضات تھے، تو وہ شہباز شریف صاحب کیوں ہٹنا چاہیں گے وزیر اعظم کے عہدے سے؟ نہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ ان سے پی ٹی آئی نہیں سنبھالی جاتی ہے، ان سے چھوٹے صوبوں کو پیسے دینے جو ہے نا ان کی ہمت نہیں ہے، ان سے اب دیکھ رہے شہباز شریف صاحب میرے مقابلے میں 2018 میں الیکشن لڑا تھا اور یہاں وعدے کر یہ 1 ٹکے کا فنڈ نہیں دیا، 2021 میں مفتاح اسماعیل جو ہے نا وہ لڑا تھا، اس کو میں نے شکست دی ہے، بڑے وعدے کی، پی ڈی ایم کینڈیڈیٹ تھا، 1 ٹکا نہیں دیا، 2024 میں شہباز شریف صاحب اور مصطفیٰ کمال صاحب آپس میں لڑ رہے تھے، ایک دوسرے کے اتحادی کا نہیں ہے، لیکن جب میں نے شہباز شریف صاحب کے کاغذ چیلنج کیے تو نائلی سے بچنے کے لیے وہ چلتے گئے یہاں سے، تو میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ وہ الیکشن کے لیے تو آ جاتے ہیں، مگر میں سندھ کو، اور پھر میں آپ کو ایک اور چیز بتا دوں، یہ جو 6 نہروں کی بات ہے میں ہمیشہ کہتا تھا، کل تو ان کی اپنی مرکزی نائب صدر سندھ، مرکزی نائب صدر مسلم لیگ نون کا شاہ محمد شاہ صاحب نے باقاعدہ خط وزیر اعظم کو لکھا ہے کہ یہ 6 نہریں جو ہے نا یہ آپ نہ نکالے، آپ یہ سندھ کی جو ہے نا بنجر ہو جائے گی، تو آپ مجھے بتاؤ تو جو ان کی اپنی پارٹی سندھ میں ان کی مخالفت کری ان 6 نہروں کے، تو وہ کیوں نکالے جا رہے ہیں؟ تو اس کا مطلب یہی ہے ان کو بہانا چاہیے ہم سے الگ ہونے کا۔ ٹھیک ہے، مندوخیل صاحب کا ماننا یہ ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ صرف اور صرف پنجاب ہمارے پاس رہے جہاں پہ ہماری حکومت ہے، جو سب سے بڑا صوبہ ہے، اور اسی کے بلبوتے پہ ہم تمام باقی چیزیں جو ہیں وہ چلا سکتے ہیں۔ لاسٹلی مندوخیل صاحب مجھے بتا دیجیے گا، پاکستان تحریک انصاف کے اور پیپلز پارٹی کی قربت کے کتنے آثار ہیں؟ کیونکہ دیکھیں آپ کو بھی ایک طرف شکوے ہیں، پاکستان تحریک انصاف کے مختلف صحیح، ڈیفرنٹ صحیح، لیکن ان کے تحفظات اپنی جگہ ہیں، انہوں نے مذاکرات بھی اب ختم کر دیے،
تو آگے چل کے مستقبل میں کوئی ایسے امکانات بن سکتے ہیں کہ یہ دونوں جماعتیں قریب آتی ہمیں نظر آئیں؟ دیکھیے ماضی میں پی ٹی آئی جہاں مولانا صاحب کو گالی گلوچ کرے تھے، آج اکٹھے، پھر بیچ میں پھر گالی گلوچ کرے تھے گنڈپور، آج پھر ملاقات کر رہا ہے۔ ایم کیو ایم کے بارے میں وہ دہشت گرد اور پتہ نہیں کیا کیا کہتے تھے، وہ اتحادی تھے۔ تو سیاسی پارٹی کے اندر تو مذاکرات بھی ہو سکتی ہے، اتحاد بھی ہو سکتی ہے، اس میں کوئی نئی بات نہیں ہے اور پاسبلٹی ہے۔ اور میں یہ سمجھ رہا ہوں پی ٹی آئی کے پاس بھی کوئی راستہ نہیں ہے، ان کو اگر سیاسی دائرے میں آنا ہو تو پیپلز پارٹی کا ساتھ ان کو چاہیے، ورنہ وہ اسی طرح بھٹکے رہیں گے، ورنہ اسی طرح جو نا وہ ذلیل و خوار ہوتے رہیں گے اور ہاتھ میں کچھ نہیں آئے گا، کیونکہ مسلم لیگ نون ان کو کچھ نہیں دے سکتی ہے۔ پیپلز پارٹی کم سے کم ان کی انسانی حقوق کی، آئین کی تحفظ کے لیے تو ضرور ان کا ساتھ دے سکتی ہے۔ اوکے، تو اس کے امکانات قوی موجود ہیں۔ قادر خان دا بہت بہت شکریہ پروگرام میں جوائن کرنے کے لیے۔ ویل ٹیک اے شارٹ بریک ہیئر، اسٹے ٹیونڈ۔ نومنتخب صدر ڈونلڈ ٹرمپ ایک انقلابی نعرے کے ساتھ وائٹ ہاؤس پر براجمان ہو چکے ہیں۔ بہت سارے سیاسی مبصرین ٹرمپ کے نعرے کو ایک نئی سیاسی سوچ کہتے ہیں، کیونکہ ان کا ماننا ہے کہ واشنگٹن 1917 کے بعد پہلی مرتبہ اپنی خارجہ اور سیکیورٹی پالیسی میں بڑی تبدیلی کی منصوبہ بندی کر رہا ہے۔ نئی سیاسی سوچ کے تصور کی وضاحت کرتے ہوئے ٹرمپ کے سیکریٹری خارجہ مارکو روبیو کا بیان بہت واضح ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ لبرل ورلڈ آرڈر، جسے ماضی کی امریکی انتظامیہ نے پروان چڑھایا، اب دم توڑ چکا ہے۔ دوسری جنگ عظیم کے بعد قائم ہونے والا ورلڈ آرڈر اب ناکارہ ہو چکا ہے۔ ٹرمپ بوسیدہ نظام کو تبدیل کرنے کے اعلان کے ساتھ انتخابات جیتے ہیں اور اسے تبدیل کرنے کا مکمل ارادہ رکھتے ہیں۔ سب سے اہم سوال، ٹرمپ کیا کرنا چاہتے ہیں اور ورلڈ آرڈر کی تبدیلی سے کیا مراد ہے؟ یہ وہ سوالات ہیں جن کے جواب ہم اس ایڈیٹوریل میں آپ کو دیں گے۔ ٹرمپ روس یوکرین جنگ کو ختم کروا کر روس کے ساتھ ایک ایسا معاہدہ چاہتے ہیں جس کے ذریعے یورپ کی امریکہ سے سیکیورٹی توقعات کم ہو سکیں۔ ٹرمپ کا ماننا ہے کہ یورپ کو اپنی دفاعی صلاحیت کو بہتر اور مضبوط بنانا ہوگا تاکہ امریکہ پر انحصار ختم ہو سکے۔ امریکہ یورپ میں سیکیورٹی اقدامات کے لیے مختص کیے گئے فنڈز کو کینیڈا، گرین لینڈ، پاناما اور میکسیکو کو امریکی اثر و رسوخ میں لانے کی کوشش میں صرف کرنا چاہتا ہے۔ امریکہ کی ڈوبتی ہوئی انڈسٹری کی بحالی بھی ٹرمپ کے ایجنڈے پر سب سے اہم ہے، جس کا مقصد درآمدات پر انحصار ختم کرنا ہے۔ چین اور دیگر مغربی ممالک سے درآمدات پر ہیوی ڈیوٹی کے نفاذ کا واحد مقصد امریکی انڈسٹری کو مضبوط کرنا ہے، جس کے ذریعے چین پر انحصار بھی کم ہو سکے گا۔ ٹرمپ کی راہ میں موجود اہم چیلنجز کا اگر ذکر کیا جائے تو سب سے اہم امریکہ کے اندرونی مسائل ہیں، دوسرے نمبر پر خارجہ اور سیکیورٹی امور، اور آخر میں لیگسی کیا ہوگی۔ خارجہ اور سیکیورٹی محاذ پر کامیابی کا انحصار اندرونی چیلنجز پر قابو پانے کے بعد ہی ممکن ہو سکے گا، اور ٹرمپ انتظامیہ کے لیے پہلا سال انتہائی اہم ہوگا۔ ایک بڑے پیمانے پر غیر قانونی رہائش پذیر افراد کی امریکہ سے بے دخلی، یوکرین جنگ کا خاتمہ اور معاشی استحکام سب سے اہم اقدامات ہوں گے جن کے ذریعے ٹرمپ کی پارٹی 2026 کے مڈ ٹرم انتخابات جیتنے کے قابل ہو سکے گی۔ تاہم آج بھی ٹرمپ کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ امریکی ڈیپ سٹیٹ ہے، لیکن اس مرتبہ ٹرمپ لڑنے کے لیے تیار دکھائی دے رہے ہیں۔ اہم تعیناتیوں سے اندازہ ہوتا ہے کہ ٹرمپ پینٹاگون، ایف بی آئی، نیشنل انٹیلیجنس ایجنسی اور محکمہ خارجہ کو نشانہ بنائیں گے۔ ٹرمپ کابینہ کے رکن اور فیڈرل کمیونیکیشنز کمیشن کے سربراہ برینڈن کار کا کہنا ہے کہ سب سے پہلے لبرل میڈیا پر کریک ڈاؤن کا آغاز کیا جائے گا۔ ٹرمپ کی کامیابی کے ساتھ امریکہ کی تشکیل نو کی بنیاد رکھی جائے گی، لیکن تبدیلی کی راہ آسان نہیں ہے۔ امریکی معاشرہ انتشار کا شکار بھی ہو سکتا ہے، جس کو کنٹرول میں لانا مشکل ہوگا۔ خارجہ پالیسی کا ذکر کیا جائے تو ٹرمپ یورپ سے توجہ ہٹا کر اپنی تمام تر فوکس چین کی طرف کرنا چاہتے ہیں۔ ٹرمپ کا ماننا ہے کہ درآمدات پر ٹیرف لگا کر امریکہ کے اندر کی انڈسٹری کا بحال ہونا ممکن ہو سکے گا، لیکن اصل صورتحال مکمل طور پر غیر یقینی ہے۔ مثال کے طور پر روس کے ساتھ امریکہ کی تجارت بہت محدود ہے اور روسی درآمدات پر ٹیرف لگانے سے کوئی خاص فائدہ نہیں ہوگا۔ روسی معیشت کی بات کی جائے تو دسمبر 2024 میں روس کا ٹیکس ریونیو $40 بلین سے تجاوز کر چکا ہے۔ چین سے درآمدات کا تذکرہ کیا جائے تو مصنوعات پر ٹیرف کے ساتھ امریکی صنعت کو کوئی قابل ذکر فائدہ نہیں ہوگا۔
کیونکہ چین کی طرح سستی اور معیاری مصنوعات کی پیداوار ناممکن ہے، کیونکہ امریکہ میں پیداواری لاگت چین کی نسبت بہت زیادہ ہے۔ یورپ کے ساتھ تعلقات کی بات کریں تو ٹرمپ نیٹو ممالک کے ساتھ تعلقات کو نچلی سطح تک لے کر جانا چاہتے ہیں۔ نیٹو میں امریکی شراکت کو کم کرنے کے ساتھ ساتھ نیٹو ممالک سے امریکی فوج بھی نکالنا ان کے ایجنڈے کا حصہ ہے۔ ٹرمپ کی پالیسیوں پر چلتے ہوئے دنیا پر امریکہ کا اثر و رسوخ کم ہوگا اور یورپی ممالک بھی امریکی زون آف انفلوئنس سے نکل جائیں گے۔ گرین لینڈ کے تنازع کو لے کر امریکہ اپنے نیٹو اتحادی ممالک جرمنی، فرانس اور ڈنمارک کے ساتھ تعلقات میں سرد مہری آ چکی ہے۔ امریکہ کی یورپی ممالک سے دوری ایک خلا کا سبب بنے گی اور امریکہ کی نسبت چین اور روس کا یورپ پر اثر و رسوخ مستحکم ہوگا۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن سے انخلا بھی عالمی اداروں پر امریکہ کے اثر و رسوخ کی کمی کا سبب بنے گا اور چین امریکہ کی جگہ لینے کے لیے تیار ہے۔ ٹرمپ 4 سال بعد امریکہ پر اپنی کیا لیگیسی چھوڑ کر جائیں گے، اس کے بارے میں ابھی کچھ کہنا مشکل ہے۔ ٹرمپ امریکی معیشت کو ضرور بہتر کر سکتے ہیں، مگر امریکہ کا دنیا پر اثر و رسوخ کافی حد تک کم ہو جائے گا۔ ٹرمپ امریکہ کو ایک عالمی طاقت سے ایک ریجنل طاقت بنانے پر گامزن ہے، جس کا محور امریکہ، کینیڈا، میکسیکو اور جنوبی امریکہ کے دیگر ممالک تک محدود ہوگا۔ امریکی پالیسی میکرز ٹرمپ کی پالیسیوں کے ہاتھوں آج یرغمال بنے بیٹھے ہیں۔ That's all for tonight. Good night and Allah Hafiz.